तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने खुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 सीआरपीसी का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीजन है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वजीर आजम पे, और कैसे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के जरिए बताना चाहूंगी। और मैं गुजारिश करूंगी मीडिया हाउसेस से भी कि जिस इंटरव्यू का जिक्र मैं अभी करने जा रही हूं, जो बशीर मेमन साहब FIA के फॉर्मर DG हैं, उनके जो इंकशाफात हैं मौजूदा फाशिस्ट सिलेक्टेड वजीर आजम के बारे में, इन इंकशाफात के बाद वजीर आजम का एक तो ज़हनी मुआयना होना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर जो मैं तफसीलात बताऊंगी 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रियासत का गलत इस्तेमाल होना चाहिए, रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल का मुकदमा होना चाहिए, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होना चाहिए, और उसके बाद मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मुकदमा होना चाहिए। बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वजीर आजम ने अपने दफ्तर बुलाया जब वो हुकूमत में आए। और ये पिछले DG हैं, ये कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने DG नहीं है, ये जब भी फॉर्मर DG FIA हैं। ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वजीर आजम इमरान साहब ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमने कोई केस नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने शरीफ फैमिली के बारे में वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और हमारी तमाम वेबसाइट्स पे ये जो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू है वो अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख सकती है और अभी मीडिया के हजरात भी, मुझे यकीन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के बारे में पहला सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के बारे में तुमने केस नहीं बनाया, तुमने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज, उसके खिलाफ केस बनाना है। और मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ टेररिज्म का केस बनाया जाए। और टेररिज्म का केस क्यों बनाया जाए? क्योंकि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक्त और उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई है और उसके ऊपर ये नाम लिए और इनको कहा कि इसके ऊपर टेररिज्म का केस बनाएं। और उन्होंने कहा इसके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एविडेंस नहीं है और ये किस तरह दहशतगर्दी है, ये कहाँ से मैं दहशतगर्दी का केस बनाऊं। और मैं सलाम पेश करती हूँ बशीर मेमन साहब को कि वो इस किस्म की ज़हनी हालत रखने वाले, धमकाने वाले वजीर आजम को ये जवाब दे रहे थे। दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये केस, और 56 कंपनियों को भी उनमें इंक्लूड किया गया, कि उसका अंदर उनका भी नाम डाला जाए। और उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता, इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ख्वाजा आसिफ जो तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके ऊपर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए।
یہ وزیر اعظم پاکستان DGFIA کو کہہ رہا ہے خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے. اس کے بعد کہا گیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ میں وزیر دفاع کے خلاف کیسے بناؤں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ان کے خلاف میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ کہا کہ اس قسم کے مقدمے نہیں بن سکتے اور یہ پوری وہ ان چیزوں کے، اور انہوں نے اور بھی انکشافات کیے جو اس انٹرویو کا حصہ ہیں، لیکن جو 4-5 انکشافات میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب وزیر اعظم اپنی کرسی پر بیٹھا، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، اس نے ٹیم بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ میں 5.6% پہ جو ترقی ہے اس کو 7% پہ کیسے کروں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 3% کے اوپر ہے، میں اس کو اور مزید کم کر کے 1.5 یا 2% پر کیسے لاؤں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نواز شریف پاکستان کی عوام کو دے گیا تو میں اس کو اور سستی کیسے کروں، یا میں اس کو پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ کیسے پہنچاؤں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو سی پیک منصوبہ چل رہا ہے اس کو مزید فنڈنگ بڑھانے کے لیے، اس کی مزید اسپانسرشپ بڑھانے کے لیے میں کیسے پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ پہنچاؤں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو جو ینگ پروگرام، جو یوتھ پروگرام نواز شریف کا ہے، میں اور کیسے پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی دوں، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دوں، پاکستان کی عوام کو روٹی دوں. اس نے یہ تمام چیزیں اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے سے FIA کو DG کو بلا کر کہا، ریاست کی طاقت کو استعمال کیا، مس یوز آف اتھارٹی کی. اور ایک اور انکشاف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، DG FIA نے بشیر میمن نے جب ان کو یہ کہا کہ الیکٹرک کے پاس 87 بلین روپیز ہیں جو ان کی طرف بنتے ہیں سوئی سدن کے، اور انہوں نے کہا میں نے چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ یہ 87 بلین روپیز جو ہیں یہ واپس لیے جائیں، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ انکوائری کیوں شروع کی، تم نے کیوں یہ غلط کام کیا کہ تم نے سرکار کا 87 بلین کی بات کی کہ جو کہ الیکٹرک نے دینے ہیں. اس پہ عمران صاحب وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے کیوں یہ انکوائری کی، تم نے کیوں یہ خط لکھا، تم نے کیوں یہ بات شروع کی. تو سرکاری خزانے کو نقصان، مس یوز آف اتھارٹی، ریاست کی طاقت کا استعمال، 87 بلین روپیز کا نقصان. صرف ایک جو انکوائری FIA انیشیٹ کرا چکا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہے، کہ یہ 87 بلین پاکستان کی حکومت کا ہے، سوئی سدن نے اس کے اندر اس کا پیسہ ہے. جہاں ثبوت موجود تھے وہاں کا انکوائری کیوں شروع کی. اور جہاں DG FIA کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، شریف فیملی، شہباز شریف کی بیگم، ایک طرف اپنی بیگم کی تصویر لیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹیررزم کا پرچہ درج کرو، دوسری طرف دوسروں کی بیٹیوں کا، دوسروں کے گھروں کی خواتین کا نام لے کر کہتے ہیں ان کے اوپر مقدمے درج کرو. یہ ہے ذہنی کیفیت اس ملک کے وزیر اعظم کی جو اس وقت ملک پر مسلط ہے. یہ ہے ذہنی کیفیت کہ کہتے ہیں کہ غداری کے پرچے درج کرو. اپنے ترجمانوں کو کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں انڈین ایجنٹ کا بیانیہ بناؤ، سیاسی مخالفین کے بارے میں کرپشن کا نیریٹو بناؤ. اور پھر آتا ہے وہ کردار جس نے جب DG FIA نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، اور نہ یہ پرچے بنتے ہیں، نہ یہ مقدمے بنتے ہیں، نہ کسی قسم کے کیسز بنتے ہیں، تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ جو کہ نیب کے DG کو استعمال کیا گیا. اور پھر جس نے صرف فیسز دیکھے، جن فیسز کا ذکر عمران صاحب نے DG FIA کو کیا، بشیر میمن کو، وہ تمام فیسز دیکھیں، ان تصویریں دیکھیں اور ان تصویروں کے اوپر مقدمے بنے. اور انہوں نے کہا، DG FIA نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا، میں نے انکار کیا تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا.
اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے وہ تمام فیسز کے اوپر مقدمے بنائے. اور ان کی ایک اور بات کیا تھی بشیر میمن صاحب کی کہ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھتا ہوں, جب میں ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھتا ہوں, جب میں نیب کی عدالتوں کے فیصلے دیکھتا ہوں, جب میں اور جو آپ نے بھی دیکھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی, اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس آئی, تو آج میں کیا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت بچا لی. اور دوسری طرف نیب نیازی گٹھ جوڑ شہباز شریف کے ساتھ جو آج نیب میں ہو رہا ہے, یہ اسی بشیر میمن کو جو احکامات دیے جا رہے تھے یہ اسی کی کڑی ہے. اور آج بشیر میمن صاحب جیسے بہت سے اشخاص کو یہ ہمت ملی ہے, کیونکہ نواز شریف کے اوپر جو غداری کا الزام ہے وہ غداری نہیں ہے, وہ اسی غیر قانونی ریاست کے استعمال کا, آئین کی پامالی کا, پارلیمان کے لاک ڈاؤن کا, قانون کا غلط استعمال, ریاست کا غلط استعمال, جھوٹ بولنے کا ذکر ہے کہ کس طرح ریاست کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے, کس طرح یہ احکامات دیے گئے اور جب ان احکامات کو نہیں مانا گیا تو پھر ریاست کا استعمال شروع ہوا اور نیب کے ڈی جی کے ذریعے یہ تمام احکامات کو کہا گیا اور اس کے بعد یہ مقدمات بنے. اور یہ مقدمات تو فیس کر لیے مسلم لیگ نون نے. جو بشیر میمن صاحب نے آج کہا, جو انکشافات بتائے, وہ مسلم لیگ نون متحدہ اپوزیشن پہلے دن سے کہہ رہی تھی اور پاکستان کی عوام کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہاں فیسز دیکھے جا رہے ہیں, یہاں کیسز نہیں دیکھے جا رہے. ہم نے یہ 2017 سے لے کر 2019 تک ڈی جی ایف آئی اے رہے. انہوں نے نہیں کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اور اس وقت تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اقامے کی بنیاد پر اپنی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ ان تمام لوگوں کے خلاف بشیر میمن صاحب کیسز بنائیں. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے بارے میں بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پارٹی فنڈنگ کے جو کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے, ان پہ انکوائری بند کر دی جائے. اور آج تک میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں کوئی جواب نہیں. الیکشن کمیشن کو دھمکایا جاتا ہے, الیکشن کمیشن کو تڑی لگائی جاتی ہے, ڈی جی ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے کہ بند کرو فنڈنگ کی انکوائری. یہ ہے وہ معیار. اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی تو آج ڈی جی ایف آئی اے کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوتا, 62-63 کا, ریاست کے استعمال کا, مس یوز آف اتھارٹی کا, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا, جھوٹ بولنے کا. یہ مقدمہ درج ہو چکا ہوتا. اور آج اگر عمران صاحب ریاست مدینہ ہوتی تو آپ استعفیٰ دے چکے ہوتے اس انکشاف کے بعد. اور ایک پورا آن سلاٹ عمران صاحب بطور وزیر اعظم 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف کرسی میں آنے سے پہلے امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے ہوئے دھرنے کی سازش کی. اس کے بعد جب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تو اداروں کو دھمکایا, اداروں کو کہا, اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے گھر والوں پہ, شریف فیملی پہ, مسلم لیگ نون کے لوگوں پر پرچے کرو, مقدمے کرو. یہ ہے حقیقت. اور میں پاکستان کی عوام کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. یہ لوگ جو اس ذہنیت کے مالک ہیں, یہ لوگ جو اداروں کو متنازع کرتے ہیں, یہ لوگ جو عمران صاحب کی شکل میں اس وقت مسلط ہیں, جن کی ذہنی کیفیت ہر روز عیاں ہوتی ہے, اس فاشزم کا, اس ریاست کے استعمال کا, یہ آپ کو ریلیف نہیں دیتے, یہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے.
نہ ان میں اہلیت ہے، نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کی اندر قابلیت ہے. یہ آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ اس مقصد کے لیے اس کرسی پر نہیں بٹھائے گئے. یہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے، صرف لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اس لیول کے جب کرپشن نہیں ملی، جب کسی قسم کا اور کوئی الزام نہیں ثابت ہو سکا تو غداری کے پرچے بناؤ. اور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی شرم دلانا چاہتی ہوں. میں ان کو بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جس کارکن کو استعمال کیا گیا وہ آج غائب ہے اپنے گھر سے. اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو مسنگ پرسن کر دیا گیا ہے. اس کو استعمال کر کے، اس کا نام استعمال کر کے، اس پرچے کے اندر اس کا نام ڈال کر کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے. مجھے آپ کے ساتھ میں اظہار ہمدردی ہی کر سکتی ہوں کہ یہ ہے آپ کی قیادت کا حال کہ آج 4 پریس کانفرنس یہ ہو رہی ہیں، 4 پریس کانفرنس یہ ہو رہی ہیں کہ ہمارا تعلق ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے. اور یہ جو میڈیا حضرات، یہ جو بشیر میمن صاحب کا میں نے انٹرویو کے خد و خال آپ کو بتائے کہ شریف فیملی پہ مقدمہ درج کرو، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، خواجہ آصف، اور انکوائری بند کر دو 87 بلین کی. تو یہ نیب کے چیئرمین صاحب پہ سوالیہ نشان ہے. یہ وہ چہرہ بے نقاب کیا ہے، یہ وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ آج بے نقاب ایک دفعہ پھر ہوا ہے کہ کس طرح ایف آئی اے کو جب استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں اس طرح کا چیئرمین ڈی جی چیئرمین نیب نہیں تھا، وہاں کوئی ضمیر والا بیٹھا تھا. اور 2.5 سال سے چیئرمین نیب کو استعمال کر کے، نیب کے ادارے کو استعمال کر کے جس قسم کا، یہ نہیں کہتا، یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام، یہ خالی سیاسی انتقام نہیں ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، یہ 62-63 ہے، یہ ریاست کی طاقت کا غلط استعمال ہے، یہ سرکاری خزانے کو نقصان ہے. اور جھوٹ بول کر اداروں کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو مس یوز آف اتھارٹی کے ساتھ اس قسم کے کیسز بنانے کا یہ پورا ایک نیریٹو اور بیانیہ کیا جاتا ہے. اس لیے عمران صاحب آپ کو ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بشیر میمن صاحب کو سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے، کیونکہ جس قسم کا مائنڈ سیٹ اس وقت ملک پر مسلط ہے، جس قسم کے عمران صاحب کی ذہنیت ہے، جس قسم کا فاشزم اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے، بشیر میمن صاحب کو فوری طور پر سیکیورٹی مہیا کی جائے. کیونکہ اس انٹرویو کے بعد کس حد تک عمران صاحب جا سکتے ہیں، جو ایک تصویر لیک ہونے پر ٹیررزم کا کیس بنانے کا حکم دیتے ہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے.